सागर सिद्दीकी बारगाह खैरुल अनाम में हदिया अकीदत पेश करता है। बज़्म कौनैन सजाने के लिए आप आए, शम्मे तौहीद जलाने के लिए आप आए। एक पैगाम जो हर दिल में उजाला कर दे, सारी दुनिया को सुनाने के लिए आप आए। एक मुद्दत से भटकते हुए मंजिल की तरफ दूर तक राह दिखाने के लिए आप आए। नाखुदा बन के उबलते हुए तूफ़ानों में कश्तियाँ पार लगाने के लिए आप आए। आप आए तो हर तरफ उजाले अनवार करम की बिरखा बरसी थी। हम हुजूर की आमद से पहले के हालात पढ़ते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद 571 साल का तवील ज़माना बीत चुका था और हज़रत इंसान अपने खालिक व मालिक को भूल चुका था। अखलाकी कदरें ज़वाल पजीर थीं। वो क्या सैयद सलीम गिलानी ने खूब कहा था कि ज़ीस्त यखबस्ता थी तारीक निहा खानों में, एक किरण फूटी उजाला हुआ ऐवानों में। जहर आलूद फ़िज़ाएँ थी नमू से आरी, आप आए तो बहार आ गई वीरानों में। किसने अल्लाह से टूटा हुआ रिश्ता जोड़ा, उन सा मोहसिन न फरिश्तों में न इंसानों में। मेरे नबी की जलवागरी होती है तो हुजूर की आमद से पहले ये जहाँ जहाँ नहीं था। पूरा जज़ीरे अरब ज़लालत व गुमराही में डूबा हुआ था। आका तशरीफ़ लाते हैं और मक्का के घटाटोप अंधेरों में तौहीद का चिराग जला देते हैं। फिर इतने उजाले अनवार उतरते हैं कि जो लोग दर दर पे धक्के खा रहे थे, आका की सदाए दिल नवाज ने उन्हें खींच के एक खुदा के आगे झुकना सिखा दिया। मैदान अमल में है तो तने तन्हा है। वो क्या किसी ने खूब कहा कि मैं अकेला ही चला था जान बेमंजिल, मगर लोग मिलते गए कारवां बनता गया। मक्का के अंधेरों में कूलू ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ्लिहू की सदा गूंजती है। तो जो सबसे पहले ईमान लाता है, ईमान लाने में सबकत इख्तियार करता है, वो बड़ा मोतबर नाम है। वो इस उम्मत का पहला सूफ़ी भी है, सहाबी भी है। वो रास्त रू भी है, रास्त गो भी है। वो मामलाते दुनिया को सुलझाने का डब और सलीका भी जानता है। मेरे नबी उस जवान की तारीफ़ करते हैं, फरमाया मैंने जिसको भी दीन दिया उसने तामुल से तरद्दुद से काम लिया, लेकिन अबू बकर वो जवान है, मैंने इसको दीन दिया इसने झोली में डाल लिया। मेरे नबी दुनिया में तशरीफ़ लाते हैं तो हर तरफ उजाले और अनवार की बिरखा बरसती है। भाईजान, हम इस बात पे जितना भी फ़ख्र करें ये कम है कि हम हुजूर के उम्मती बन के आए। नबी जिसकी राहों में खड़े रहे। अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम काबे की दीवारों को खड़ा करके कहते हैं, रब्बना वबास फ़ीहिम रसूला। देख अल्लाह तेरा बाबरकत घर तामीर हो गया, अब तो उस प्यारे रसूल को भेज दे। ये नबी दुआ कर रहे हैं। बड़े लोग हुजूर की राहों में खड़े थे। यार, एक शख्स रोज़ाना अपने मकान की छत पे चढ़ जाता और उदास निगाहों से उन राहों को देखता जिन राहों से सोने मोहम्मद ने गुजरना था। यार, इसकी उदासियाँ, बेचैनियाँ, इज़्तिराब कुछ यूँ था, ज़ुबान हाल से कहा करता था कि केरियाँ मैं केरियाँ, दर्दो गम दी केरियाँ, अडियाँ चुक चुक रावां वेखां तेरियाँ। ये हुजूर की राहों में जो उदास खड़ा है, इसका नाम बहीरा राहब है। मेरे नबी की आमद से 1000 साल कबल यमन से तुब्बा अव्वल उलमा की जमात को लेके निकलता है। रास्ते में जब यसरब आया तो उलमा ने बताया कि ये जा आखिर ज़मा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत की जा है। और फिर उन्होंने माजरत कर ली कि अब हम यहाँ से आगे नहीं जाएंगे, हमारी आखिरी हिचकी भी इसी सरजमी पे टूट जाएगी। तो उसने फिर उलमा के लिए वहाँ 300 घर बनाया और एक घर उसने मेरे रसूल के नाम का बनाया। यार, जो घर हुजूर के नाम का बना वो बड़े चाव से बना, बड़ी अकीदत से बना, और फिर वो किसी आम शख्स के हवाले नहीं किया गया। उलमा की जमात में जो बड़े आलिम थे, शामून, ये घर उनके सुपुर्द किया। फिर एहसास ज़िम्मेदारियाँ खींच के उसको यमन ले जाती हैं। गुजरते हुए हुजूर के नाम एक प्यार छोड़ गया, ख़त लिख दिया। ख़त की तहरीर बड़ी मीठी थी। मैं तुब्बा अव्वल
آپ پر ایمان لاتا ہوں، آپ پر اترنے والی کتاب کی تصدیق کرتا ہوں، حضور میں آپ کا سب سے پہلا امتی ہوں، اور مجھے بروز حشر اپنے غلاموں میں شمار فرمائیے گا۔ خط لکھا، شامون کو دیا، گزرتے اتنا کہہ گئے کہ میرے پہ ایک مہربانی کرنا، اگر حضور میری زندگی میں تشریف لے آئیں تو مجھے ان کے آنے کی خبر دینا، اور اگر وہ میری زندگی میں تشریف نہ لا سکے تو یہ خط سنبھال لو، اس کو آگے نسلوں میں منتقل کر دینا۔ طبا خط چھوڑ کے چلا گیا۔ اس شاخ کی بستی حضور کی راہوں میں ڈیرے جما کے بیٹھ جاتی ہے۔ طبا روزانہ وہ راہیں تکتا، کہیں سے کوئی سندیسا، ہوا کا کوئی جھونکا میرے نام پیغام محبت لے آئے، اور میں خود کو کھینچ کے در حبیب تک لے چلوں۔ یاد رسول میں تڑپ تڑپ کے طبا جان دے دیتا ہے۔ اس شاخ کی بستی حضور کی راہوں میں پل کے بچھائے بیٹھی ہے۔ بھائی جان، پھر 1000 سال کا طویل زمانہ بیت جاتا ہے۔ میرے نبی دنیا میں جلوہ فراز ہوتے ہیں، 53 سال مکہ میں گزارے، پھر اللہ کا حکم آیا کہ اہل مدینہ آپ کی راہیں تک رہی ہیں، آپ ہجرت کر کے مدینہ آ جاتے ہیں۔ اور وہ خط جو 1000 سال پہلے میرے نبی کے نام طبا نے لکھا تھا، وہ خط کس شخصیت تک پہنچا؟ وہ مدینے کا بڑا معتبر صحابی ہے، ان کا نام لیں تو لہجے میٹھے ہو جاتے ہیں، اور ان کا اعزاز ہے، انہیں حضور کی میزبانی کا بھی شرف ملا ہے۔ رومی کہتا ہے جب حضور ان کے گھر گئے نا تو انہیں چاہ چڑھ گیا، امروز شاہ شاہاں مہمان شدست تمہارا، جبریل با ملائک درباں شدست تمہارا۔ کہتے آج شاہوں کا شاہ میرے گھر کا مہمان بنا ہے، اور نوریوں کا سردار جبریل میرے گھر کا پہرا دے رہا ہے۔ اس شخصیت کا نام حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ خط ان تک پہنچا، باہم مشاورت سے یہ بات طے پائی، تقاضۂ محبت یہ ہے حضور مدینہ آئے تو سب سے پہلے طبا کا خط حضور کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ اس کے لیے ابو لیلہ کا انتخاب ہوا۔ بھائی جان، یہ منظر بڑا خوبصورت ہے۔ ابو لیلہ سامنے کھڑے ہیں، میرے رسول تشریف فرما ہے۔ ابو لیلہ کو دیکھا اور دیکھ کر کے فرمایا، کیا آپ ابو لیلہ ہو؟ قال نعم، جی میں ابو لیلہ ہوں، لیکن یہ تو بتائیں کہ آپ کو کس نے بتایا؟ فرمایا جس اللہ نے مجھے نبی بنایا۔ پھر وہ 1000 سال پرانی محبت کی کہانی چھیڑ دی کہ میری راہوں میں کچھ دیوانے بیٹھ گئے تھے، اور میرے نام ایک دیوانے نے خط لکھا تھا۔ حضور فرماتے مجھے طبا کا خط دے دو۔ یار، طبا بھی حضور کی راہوں میں ہے، بحیرہ راہب بھی حضور کی راہوں میں ہے، اس شاخ کی بستی بھی حضور کی راہوں میں ہے۔ مجھے بتائیے گا طبیعتوں میں نشہ پیدا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ فخر اپنی ذات پہ ہو رہا ہے، ہم اس نبی کے امتی بن کے آئے ہیں۔ میں ایک شخص کا تذکرہ کرنے لگا ہوں، ایک شخص کی کہانی سنانے لگا ہوں، میرا ایمان ہے کہ آپ کے کلیجے ٹھر جائیں گے۔ اس جوان کا تعلق ایران کے مشہور شہر اصفہان سے ہے۔ جس گھر میں اس کی ولادت ہوئی، اس شہر کی سرداری بھی ان کے پاس تھی، اس کا والد مجوسی تھا۔ اچھا، میں آپ کو اس بچے کا نام بھی بتا دیتا ہوں۔ اس بچے کا نام پھر وہ زمانہ اس کو سلمان فارسی کے نام سے جانتا ہے۔ سلمان کہتے میرا والد مجوسی تھا، مذہب کی تعلیم اس نے مجھے گھر سے دلائی، پھر کھیتی باڑی کے لیے اس نے مجھے باہر نکالا۔ سر راہ عیسائیوں کا گرجا گھر آیا، فرماتے میرا جی چاہا کہ میں ان لوگوں کی مذہبی زندگی دیکھوں، یہ لوگ کیسے ہیں۔ کہتے میں وہاں کافی دیر بیٹھا رہا۔ والد نے ملازم کو کہا جاؤ سلمان کو کہیں سے ڈھونڈ لاؤ۔ کافی رات گزر گئی، لیکن اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں گرجے میں ہوں گا۔ اس نے جب کوشش کی، واپس آ کے پیغام دیا، اطلاع دی کہ وہ مجھے کہیں بھی نہیں ملا۔ کہتے رات مرضی سے جب گھر آیا تو والد بڑا غصے میں تھا۔ کہا سلمان اس وقت تک کہاں تھے؟ فرماتے میں نے سچ سچ بتا دیا کہ میں گرجے میں تھا، اور مجھے ان لوگوں نے متاثر کیا ہے، اب اس مذہب کی محبت دل میں رکھتا ہوں۔ سلمان کہتے والد ڈر گیا، کہیں یہ مجوسیت کو چھوڑ کے عیسائیت کو نہ قبول کر لے۔ مجھے لوہے کی زنجیروں سے جکڑ دیا گیا۔ پھر رد عمل کے طور پہ ضد پیدا ہوگی، فیصلہ کر لیا کہ اب اس شہر میں نہیں رہنا۔ سلمان کہتے ہیں مجھے سبیل ملی اور میں ملک شام آ گیا۔ وہاں ایک عالم سے ملاقات کی، اسے اپنے حالات سے آگاہ کیا کہ اس مذہب کی محبت میں شہر کی سرداری کو ٹھوکر مار کے آیا ہوں، تشنا ہوں، میری پیاس بجھاؤ۔ سلمان کہتے تا دم آخر، جب تک وہ عالم زندہ رہا میں نے بڑی خدمت کی، جب وہ مرنے لگا تو میں نے کہا اب جاؤں تو کہاں جاؤں؟ اس نے کہا نصیبین چلا جا۔ فرماتے میں نے وہاں آ کر کے بھی اس عالم کی بھی بڑی خدمت کی، جب وہ مرنے لگا تو سراپا سوال بن کے
اس کے سامنے بھی کھڑا ہو گیا کہ آپ کس چوکھٹ کا بیکاری بناؤ گے. اس نے مجھے ایک اور جگہ بھیج دیا. فرماتے میں نے اس عالم کی بھی بڑی خدمت کی. جب وہ مرنے لگا تو میں نے کہا اب جاؤں تو کہاں جاؤں؟ تو اس نے کہا سلمان باخدا اب میری نظر میں کوئی ایسا شخص نہیں جس کی خدمت میں تمہیں بھیجوں. جب یہ بات کی نا تو دل کی نیا ڈوبنے لگی, اندھیرے چھانے لگے, ایسا لگا کہ دیوار آ گئی. اس عالم نے جب ڈوبتی نیا دیکھی تو کنارہ دیتا ہے. کہا سلمان میں نے کہا کہ اب میری نظر میں کوئی نہیں جس کی خدمت میں تمہیں بھیجوں. تڑپ کے کہا پھر جاؤں تو کہاں جاؤں؟ کہا سلمان خبر سنو گے تو کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی. کہا پھر بتا بھی دو نا. کہا اب آخر الزمان محمد کا زمانہ قریب آ گیا ہے. نخلستان دو جلے میدانوں کے درمیان تشریف لائیں گے. سلمان کہتے اگر وہ سرزمین میں پالوں تو اس نبی کو پہچانوں گا کیسے؟ کہا ان کی 3 نشانیاں. نمبر 1 صدقہ نہیں لیں گے. نمبر 2 ہدیہ قبول کریں گے. نمبر 3 ان کے دونوں کندھوں کے درمیان محاذ قلب پہ مہر نبوت ہوگی. سلمان کو کہا اگر تو وہاں پہنچ سکتا ہے تو پہنچ جا. دوڑ لگا دی, رخت سفر باندھا, سر راہ بنی کلب کا قافلہ ملا. ان سے کہا کہ مجھے اپنے ساتھ لے چلو, میرے پاس کچھ گائیں اور بکریاں یہ لے لو اور اپنی سرزمین تک پہنچا دو. سلمان کہتے وہ اس بات پہ راضی ہوئے لیکن بڑے ظالم تھے کہ ایک جگہ پہ جا کے انہوں نے مجھے غلام بنا لیا. غلامی بڑی تلخ ہوتی ہے بھائی. کہتے بڑے دھکے کھائے. کہتے انہوں نے پھر مجھے ایک یہودی کے ہاں فروخت کر دیا. کہتے پھر اس یہودی نے میرا سودا ایک اور یہودی کے ہاں کر دیا. فرماتے اس یہودی کا تعلق حضور کے شہر مدینہ سے تھا. منزل نصیب ہو گئی بھائی. اب اڑیکنے لگے, وہ راہیں تکنے لگے, اداس رہنے لگے. ایک دن کسی نے کہا دیوانے جس کی راہوں میں بیٹھے ہو نا وہ پیارے محمد دنیا میں تشریف لا چکے ہیں. اب سلمان کہتا ہے میرا جی چاہا کہ میں اڑ کے حضور کے قدموں میں چلا جاؤں. وہ کیا کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ اے زوف مدد کر در احمد پہ گرا دے, دربان کہیں اٹھ کہوں اٹھا نہیں جاتا. غلام مرضی سے تو جیتے نہیں, ہجر کی آگ میں جلتے رہے. پھر وہ ہمایوں گھڑیاں بھی آتی ہیں, سعادت بخش لمحے بھی نصیب ہوتے ہیں. سلمان کہتے ہیں میں ایک دن کھجور کے درخت پہ چڑھا تھا اور اس کی خدمت میں لگا تھا. اچانک میرے مالک کا چچا زاد بھائی آیا, بڑے غصے میں تھا اور آ کے کہتا ہے خدا ستیہ ناس کرے اوس و خزرج کا ایک شخص ادعائے نبوت مکہ سے ہمارے یہاں آیا اور لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے. سلمان کہتے ہیں میرے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی, اوپر سے چھلانگ لگا دی. انجام سے باخبر تھا کہ ظالم پیٹے گا, لیکن نام محمد کی مستی طبیعت میں ایسی چڑھی کہ انجام سے بے نیاز ہو کے قریب جا کے حضور کا تذکرہ چھیڑ دیا تو اس نے منہ پہ مکہ دے مارا. خیر برداشت کیا. رات کی تاریکی چھائی. سلمان کہتے میں کھانا لے کے حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے. یہ منظر بھی دیکھیے کتنا خوبصورت ہے. یہ جوان کہاں سے چلا تھا؟ اصفہان سے. یہ شام آیا, یہ نصیبین آیا, کہاں یہودیوں کے ہتھے چڑھا, در در کی غلامی کی, آج منزل نصیب ہونے جا رہی ہے. سلمان کہتے ہیں وہ 3 باتیں میرے پیش نظر تھیں. کہتے ہیں میں کھانا لے کے حضور کی خدمت میں حاضر ہوا. میں نے عرض کیا حضور اس وقت قبا میں اپنے غلاموں کے جھرمٹ میں تھے. میں نے عرض کیا حضور یہ میرے پاس صدقے کا کھانا ہے اور آپ اس کے زیادہ حقدار ہیں, یہ آپ قبول فرما لیں. سلمان کہتے حضور نے وہ کھانا خود نہیں کھایا, غلاموں میں بانٹ دیا. ایک نشانی پوری ہو گئی. کہتے میں دوبارہ پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہوا. میں نے عرض کیا حضور یہ صدقہ نہیں ہدیہ ہے, تو میرے نبی نے اس کو قبول فرما لیا. 2 نشانیاں پوری ہوگی. اب ایک نشانی باقی ہے. سلمان کہتے ایک دن حضور بقی میں اپنے غلام کی تدفین میں مشغول تھے. کہتے میں بھی وہاں موجود تھا اور میں حضور کے پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا اس شوق میں کہ آج مہر نبوت کی زیارت کروں گا. کہتے جب میں پیچھے آ کے کھڑا ہوا نا تو حضور نے پلٹ کے دیکھا, حیا سے آنکھیں جھک گئیں, آنکھوں میں اداسیاں, دل میں محبت کی بچھی کائنات تھی. میرے رسول کو پیار آ جاتا ہے, کمر سے چادر اٹھا دیتے ہیں, مہر نبوت کو دیکھتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں, بدن سے لپٹتے ہیں, بدن کو چومنا شروع کر دیتے ہیں, آنکھوں میں اتھرو اتر آئے. میرے رسول فرماتے سلمان سامنے آؤ نا, سناؤ ہمارا پیار آپ کو کہاں سے کھینچ لایا. کہانی پھر کچھ یوں کہہ دیتے ہیں, کبھی عرش پر کبھی فرش پر, کبھی ان کے در کبھی در بدر, غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا. بھائی جان یہ سلمان فارسی بھی حضور کی راہوں میں ہے, طبہ اول بھی حضور کی راہوں میں ہے, اس شاک کی بستی بھی حضور کی راہوں میں ہے, بحیرہ راہب بھی حضور کی راہوں میں ہے. اللہ کے خلیل اللہ کا گھر بنا کے کہتے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا, دیکھ اللہ تیرا بابرکت گھر تعمیر ہو گیا,
اب تو اس پیارے رسول کو بھیج دے۔ میرا سوال آپ سے ہے، مجھے بتائیے گا کیا ہمیں تہجد کے وقت اٹھنا پڑا، ٹھنڈے پانی سے وضو بنانا پڑا، مصلی بچھانا پڑا، پیشانی جھکانا پڑی، منت سماجی کرنا پڑی؟ نہیں بھائی، بخت سولا تھا، ہمیں باد صبا کے جونکوں نے پیغام دیا، ہمیں مدینے سے آنے والی ٹھنڈی ہواؤں نے سندیسے دیے۔ آنکھ کھلی، ماحول میں تازگی، خوشبو اتنی پھیلی ہوئی تھی، آنکھ کھلتی ہے تو ماحول کی تازگی بتاتی ہے تمہیں مبارک ہو، تمہیں مبارک ہو کہ تم محمد کے غلام بن کر آ رہے ہو۔ اس بات پہ ہم جتنا بھی فخر کریں، وہ نیازی کہا کرتے تھے نا، یہ میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی، وہ کہیں امتی تو بھی کہہ یا نبی، میں ہوں حاضر تیری چاکری کے لیے۔ اور فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ یہ ہمارا اعزاز ہے بھائی، حضور ہمارے ہیں، ہم حضور کے ہیں۔ کتنے لوگ حضور کی راہوں میں ہیں۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام ایک دن اللہ سے عرض کرتے ہیں، اللہم انی اجد فی الالواح امتا ہم السابقون الاولون فاجعلہم امتی، قال تلک امت احمد۔ مالک، میں نے الواح تورات میں ایک امت کو پڑھا ہے جو آئے گی سب سے آخر پہ، لیکن وہ نمبر پہلا لے جائے گی، اے اللہ وہ امت میری امت بنا دے۔ تو جواب کیا ملا؟ وہ میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ یار آپ لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ 9 سوال تھے، ایک اور سوال کیا، اللہ ایسی امت کو پڑا ہے وہ صدقہ دیں گے، کھا بھی خود جائیں گے، وَيُجَرُونَ عَلَيْهَا، اور اس کا اجر بھی خود لے جائیں گے۔ پہلی امتیں جب صدقہ دیتی تھی تو کیا کرتے تھے؟ پہاڑ پہ رکھتے، آسمان سے آگ آتی اور اٹھا کے لے جاتی، جس کا قبول نہ ہوتا وہ وہیں پڑا رہتا، قوم میں شرمسار ہوتا۔ کتنا بد نصیب ہے، صدقہ قبول ہی نہیں ہوا۔ بھائی جان، ہمارا مال حلال کا ہے یا حرام کا؟ ہم نے جائز طریقے سے کمایا یا ناجائز طریقے سے؟ لوگوں کی ہڈیاں توڑی یا خون نچوڑا؟ جیسے بھی کمایا ہمیں پتہ ہے، قبول وہی ہوگا جو رزق حلال ہوگا۔ حرام کا کروڑوں بھی دیں گے تو قبول ہے۔ پہلی مہربانی یہ ہوئی کہ اللہ نے ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈال دیا، ہمیں رسوائی سے بچا لیا۔ بھائی ان کا قبول نہیں نہ ہوتا تھا، رسوا ہوتے تھے۔ اور ادھر کیا ہے، قبول ہو یا نہ ہو اللہ نے عیبوں پہ پردہ ڈال دیا۔ ان کا قبول ہوتا تھا تو آگ لے جاتی تھی، ادھر کہانی کیا ہے، خود دیا خود کھایا، اجر بھی خود لے گئے۔ اے اللہ وہ امت میری امت بنا دے، فرمایا وہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ اچھا ایک اور سوال کیا، اللہ ایسی امت کو پڑا ہے وہ نیکی کا ارادہ کریں گے۔ نیکی کی نہیں ارادہ ہے، دکھیوں کے کام آؤں گا، بیواؤں کے کام آؤں گا، میں کانٹوں بھری بستی میں سنت کے پھول اگاؤں گا، جیوں گا اللہ کے لیے، مروں گا اس کے دین کے لیے، میری دھڑکنیں میری سانسیں قرآن کی نوکری میں گزرے گی۔ یہ نیکی کا ارادہ ہے کہ میں چونک چباروں سے جوانوں کو کھینچ کے مسجد میں لاؤں گا۔ یہ نیکی کا ارادہ ہے میں جوانوں کی آنکھوں پر حیا کے پہرے بٹھاؤں گا، پیشانی میں سجدوں کا نور لاؤں گا، کانوں میں قرآن کے نغمے لاؤں گا، لبوں پر سونے محمد کے ترانے لاؤں گا۔ یہ نیکی کا ارادہ ہے بھائی۔ نیک جذبوں کا بڑا احترام ہے دوست۔ ابھی کسی دکھیے کے کام نہیں آیا، ابھی کسی گرتے کو سہارا نہیں دیا، ابھی کسی کو کھینچ کے مسجد میں نہیں لایا۔ نیکی کا ارادہ ہے، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ ایک شخص کے نامہ اعمال میں حج لکھا ہوگا اور وہ بروز حشر عرض کرے گا اللہ میں نے تو حج کیا ہی نہیں، تو اللہ فرمائے گا حج تو نہیں کیا، لیکن جب حاجیوں کے قافلے چلتے تھے دل تڑپتا تھا، کہا تیری تڑپ کو دیکھتے ہوئے تیرے نامہ اعمال میں حج لکھ دیا۔ نیکی کا ارادہ کریں گے اللہ عطا کی جائے گی، نیکی ایک کریں گے لکھی ایک نہیں 10 جائیں گی۔ اے اللہ وہ امت میری امت بنا دے۔ تو جواب کیا ملا؟ وہ میرے پیارے، بولیے نا یار، وہ میرے پیارے۔ ایک اور سوال کیا، اللہ ایسی امت کو پڑا ہے وہ گناہ کا ارادہ کریں گے، گناہ کیا نہیں پروگرام بنائے، بند کمروں میں آبرو ریزی کریں گے، رات شراب خانے میں جا کے شراب کے جام اڑائیں گے، منحوس خیال آ گیا میں تنکوں کے نشے من میں، میری ہمسائیگی میں بسنے والے سنگ مرمر کے بنے گھروں میں رہیں، میرے بچے نانے شبینہ کو ترسے اس کے گھر میں گھی کے چراغ جلے، میں قسم و کرسی کی زندگی گزاروں وہ عیش و عشرت میں رہے۔ منحوس خیال کیا آیا؟ رہزن بنوں گا، لٹیرا بنوں گا، ہاتھ حرام کی طرح بڑھاؤں گا۔ یہ گناہ کا ارادہ ہے۔ یہاں فرشتے کو حکم نہیں کہ میرے بندے کے دماغ کی سکرین پر اس وقت جو گندے خیال آ رہے ہیں پسند نہیں، اس کے کھاتے میں گناہ ڈال دو۔ وہاں نیکی کا جذبہ انگڑائی لیتا ہے تو حکم کیا ہے؟ نیکی کھاتے میں ڈال دو۔ یہاں گناہ کا ارادہ ہے، شراب کے جام لبوں سے نہیں لگے، ابھی کسی کی عزت پہ ہاتھ نہیں ڈالا، ہاتھ حرام کی طرف نہیں بڑھایا،
یہاں تو روک لیا گیا. ہو سکتا ہے یہ جو قدم سیلم گھر کی طرف اٹھ رہا ہے اللہ کے گھر میں آ جائے. یہ جو ہاتھ حرام کی طرف بڑھا رہا ہے اللہ کے تھوڑے پر ہی راضی ہو جائے. اور جوانوں، گناہ کے ارادے سے گناہ نہیں لکھا جائے گا. انسان کی فطرت میں بھول جانا بھی ہے. اگر گناہ سرزد ہو جائے گا تو لکھا بھی ایک جائے گا. اور یار اگر کوئی ندامت کے اتھرو اس کی چوکھٹ پہ لے کے آ جائے، کیے ہوئے گناہوں پر شرمسار ہو جائے، ہجرت کر کے پلٹ آئے، یہ اللہ کا وعدہ ہے میں اس کے گناہ کو لوح محفوظ سے مٹا دوں گا. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی رہرو منزل ہی نہیں. جو گناہ چھوڑتے ہیں عادت باری تعالیٰ ہے، ان کے گناہوں پر کرم کا قلم پھیر دیتا ہے. بایزید بستامی کتنا بڑا نام گزرا ہے. آپ کے شہر بستان میں ایک عورت نے گھر بنایا، اداؤں سے لوٹنے لگی. کسی نے بایزید سے کہا حضرت آپ کا منصب آپ سے تقاضا چاہتا ہے، اس راستے کو روکے. مصلح لے کے چلے گئے. جو جوان آتا دیکھتا واپس پلٹ جاتا. حیا مانے تھا. اس وقت لوگ اہل علم کی قدر کرتے تھے. اور یہاں میں عرض کرتا چلوں، یہ مسجد کا کوئی نمازی نہیں تھا، مسجد کی کمیٹی کا کوئی ممبر نہیں تھا کہ حضرت کو دیکھ کے راستہ بدل کے نماز کے وقت حضرت نے پوچھ لیا تو میں نظریں ملانے کے قابل نہیں رہوں گا. یہ کہانی ان لوگوں کی ہے جنہوں نے کبھی مسجد کا رخ نہیں کیا، جن کی راتیں کبھی شراب خانے میں تو کبھی طوائفہ کے پاس گزرتی ہیں. علماء کی تو عزت وہ بھی کرتے تھے یار. انتہائی معذرت سے کہوں گا، وہ کیا اقبال نے کہا تھا کہ چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر، کہ زہر بھی کرتا ہے کبھی کار تریا، کہ کڑوی کو سیلی قبول ضرور کیجئے گا. سچا کھیتے پامبڑ مشدے نے بھائی، آج جس کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں نا، باہر چوک میں جا کے اس کی پگڑی اچھالتے ہیں. بھائی جس کو مسلح پہ کھڑا کرو اس کی عزت بھی تو کیا کرو نا بھائی. بایزید بستامی کو دیکھ کے مسجد کا نمازی نہیں، مسجد کی کمیٹی کا کوئی ممبر نہیں، یہ وہ ہے جو طوائفہ کے پاس راتیں گزارتے ہیں، دیکھ کے راستہ بدل لیتے تھے. اس خاتون نے کہا آج کوئی آشنا نہیں آیا، اپنی ملازمہ کو کہا نیچے دیکھو معاملہ کیا ہے. نیچے دیکھا تو بایزید تھی. اس نے کہا نیچے مولوی ہے اور وہ اللہ اللہ کر رہا ہے. وہ غصے میں آگئی، جذباتی. اس نے کہا اس کو کہو جاؤ جا کے مسجد میں اللہ اللہ کرو، یہ ہمارا دھندا ہے، ہمارا کاروبار ہے. بایزید نے جو اس کا بنتا تھا ہتھیلی پہ رکھا. کہا جو کہوں گا کرو گی؟ کہا پیسے کے لیے تو کام کرتی ہوں. اچھا اس نے بھی نہیں کہا کہ حضرت ہم مانا کہ ہماری بستی گناہوں والی ہے، آپ کے پیچھے لوگ نماز پڑھتے ہیں، کم از کم ان کا ہی خیال کر لو. چٹی چادر پھمنا والی داغ نہ لامی جنیا، حشر دیاڑے پھیر نہ کی حال ربا کی بنیا. اس نے یہ نہیں کہا کہ آپ تو اپنی نمازوں کا خیال کریں، بلکہ وہ تو کہتی کوئی متقی آئے کوئی شرابی آئے، میں تو پیسے کے لیے کام کرتی ہوں. جو بنتا تھا ہتھیلی پہ رکھا. کہا جو کہوں گا کرو گی؟ کہا کروں گی. آپ نے لباس دیا، فرمایا بیٹا جاؤ غسل کر کے یہ حیا والا لباس پہن کے آؤ. اس کو مسلح پہ کھڑا کیا، اس کی پیشانی اللہ کے حضور جھکائی. بایزید رونے لگے، کہتے اللہ یہاں تک لانا میرا کام تھا، آگے دل کی دنیا کا بدلنا تیرے ہاتھ میں ہے. سجدے میں سر ہے، رحمت کی برکھا برس رہی ہے، ندامت کے قافلے اتر رہے ہیں، ماضی کے اوراق پلٹ چکی ہے، کہاں بٹکی کہاں الجھی، ساری زندگی خدا کو ناراض کرتی رہی، آج سجدے میں سر ہے اور تڑپ کے مالک سے اپنے گناہوں کی استغفار چاہتی ہے. اور رو رو کے، یہ اللہ کا وعدہ بھی ہے نا. سورج بھائی ابھی مغرب سے طلوع نہیں ہوا، ابھی توبہ کا در بند نہیں ہوا، تڑپ کے خدا سے معذرت کی. اور اللہ کا ولی رو رو کے کہتے یا اللہ یہاں تک لانا میرا کام تھا، آگے دل کی دنیا کا بدلنا تیرے ہاتھ میں ہے. سجدے سے سر اٹھاتی ہے تو وقت کی ولیہ بن جاتی ہے. کوئی معافی مانگے تو صحیح بھائی، کوئی دامن پھیلائے تو صحیح، کوئی استغفار چاہے تو صحیح، کوئی پچھلے پہر آئے تو صحیح، کوئی ندامت کے اتھرو تو لائے. مرنے سے پہلے جوانوں جب سانسیں ٹوٹ جائیں گی تو پھر کوئی پچھتائے تو کوئی حاصل نہیں. وقت پہ کافی ہے. ایک بھی قطرہ آب ہوش ہنگام کا جل گیا جب کھیت برسا، می تو پھر کس کام کا، اس وقت کے پچھتاوے کا کوئی حاصل نہیں. اس دن تو یار کافر بھی کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، ہائے کہ میں مٹی بن جاؤں. لیکن جوانوں اس دن یحییٰ علیہ السلام کے ہاتھوں مینڈے کی شکل کے اندر موت کو بھی موت آ جائے گی. آج ہاتھ جوڑیں گے، آج معذرت کریں گے، پچھلے پہر آ کے خدا کو منائیں گے، اتھرو بہائیں گے تو وہ معاف کرے گا. حضور کی خدمت میں ایک خاتون آتی ہے اس حال میں کہ وہ گھبرائی ہوئی تھی، 4 دفعہ کہتی ہے طہرنی یا رسول اللہ، آقا پاک کیجئے، آقا مجھے پاک کیجئے، آقا مجھے پاک کیجئے، آقا مجھے پاک کیجئے. بہت بڑا گناہ تھا اس مجرمہ کا، شادی شدہ تھی، زنا کا ارتکاب ہوا، پیٹ میں بچہ تھا. فرمایا گناہ تو نے کیا ہے، سزا تیرے لیے، اس بچے کا کوئی قصور نہیں. اس کو مہلت دی گئی، اس نے بچے کو جنم دیا، 2 سال دودھ پلایا.
2.5 سال بعد حضور کی خدمت میں حاضر ہے، اس کو سنگسار کیا گیا، خود حضور نے جنازہ پڑھا۔ حضرت عمر عرض کرتے آقا یہ بڑی بدکار عورت تھی۔ میرے نبی فرماتے عمر اس خاتون نے ایسی سچی توبہ کی ہے، اگر اس کی توبہ کا 10واں حصہ اہل مدینہ میں بانٹ دیا جائے تو اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دے۔ جو معذرت کرے گا، علامہ سعدی شارح مسلم ایک بوڑھے کا تذکرہ کرتے، وہ ہر سال حج کے لیے جاتا تھا۔ ایک دفعہ کسی جوان کو ساتھ جانے کا اتفاق ہوا، اللہ کے گھر میں پہنچے، بوڑھے نے لبیک کہا، ہاتف سے آواز آتی ہے لا لبیک، بوڑھے تیرا کوئی حج نہیں۔ جو ساتھ جوان تھا چونک سا گیا، اس نے کہا بابا جی آواز نہیں سنی؟ تو وہ کہتا ہے بیٹا یہ آواز 70 سال سے سن رہا ہوں۔ وہ جوان کہتا ہے پھر بھی آتے ہو؟ اب کلیجہ پھٹا، اب کلیجہ پھٹنے لگا، رو کے کہا بتا اس در کے علاوہ کوئی در ہے جہاں جا کے دامن پھیلاؤں؟ بس اتنا کہنا تھا کہ رحمت خدا بندی جوش میں آئی۔ ہاتف سے آواز آتی ہے جا بوڑھے ہم نے تیرے 70 کے 70 حج قبول فرما لی۔ یہ ان کے لیے جو مرنے سے پہلے آتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے اللہ ایسی امت کو پڑا ہے وہ گناہ کا ارادہ کریں گے، ارادے سے نہیں لکھا جائے گا، ہو جائے گا تو لکھا بھی ایک جائے گا، اے اللہ وہ امت میری امت بنا دے۔ تو جواب کیا آیا؟ وہ میرے پیارے۔ یار 9 سوال تھے اور ہر سوال پہ جواب کیا آتا ہے؟ وہ میرے پیارے، وہ میرے پیارے، بولیے وہ میرے پیارے۔ موسیٰ علیہ السلام سوال کرتے ایسی امت کو پڑا ہے جو آئے گی سب سے آخر پر لیکن نمبر پہلا لے جائے گی، اے اللہ وہ امت میری امت بنا دے، وہ امت میری امت بنا دے، وہ امت میری امت بنا دے۔ 9 دفعہ کہا نا، وہ امت میری امت بنا دے، وہ امت میری امت بنا دے۔ تو جواب کیا آتا ہے؟ وہ میرے پیارے، 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 وہ میرے پیارے۔ ہر سوال پہ ایک ہی جواب، اور آخر پہ کیا عرض کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے اللہ وہ امت میری امت نہیں بنانی تو نہ بنا، مجھے ہی اس محمد کا امت ہی بنا دے۔ تو پھر تو پھر یار اسی مستی میں، اسی شوق میں، اسی وارفتگی میں ہم کہیں گے یہ میری خوش قسمتی، میں تیرا امتی، یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی، وہ کہے امتی تو بھی کیا یا نبی، سیدی مرشدی۔ اب بولیے آپ سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی۔ غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ وہ کہیں امتی تو بھی کیا یا نبی۔ بھائی جان میرے نبی نے اس امت میں 63 برس گزارے اور ساری زندگی ہمیں یاد رکھا۔ توجہ چاہوں گا جوانوں، ساری زندگی حضور نے امت کو یاد رکھا۔ فضل بن عباس کہتے جب حضور کو مرکز نور میں اتارا گیا نا تو میں نے دیکھا لب حرکت میں تھے، کان قریب کر کے سنا تو حضور کیا فرما رہے تھے؟ اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے۔ اتنی محبت اس امت سے تھی۔ وہ لمحے یاد کیجئے جوانوں جب میرے نبی پہ عذاب کی آیتیں اترتی، رنگ متغیر ہو گیا۔ آپ مجمع صحابہ سے اٹھے اور باہر چلے گئے۔ صحابہ سمجھے شاید حضور کسی حاجت کے لیے گئے ہیں، تھوڑی دیر انتظار کیا، تشریف نہ لائے تو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ 1 دن 2 دن حتیٰ کہ تیسرے دن کا سویرا طلوع ہو گیا، ممبر اداس ہے، گلیاں اجڑ گئیں۔ بلال حبشی کو زمانہ دیکھتا ہے مدینے کی گلیوں میں چیخے مار مار کے روتا ہے، سیدہ فاطمہ گھر میں غشی پر غشی آ رہی ہے۔ واصف علی واصف کہتے ہیں شرف مکان کا نہیں ہوتا مکین کا ہوتا ہے۔ وہ یثرب تھا، بیماریوں کا گھر تھا، لیکن سونے محمد کے قدم لگتے ہیں اللہ مدینے کی خاک میں شفا رکھ دیتا ہے۔ تیسرا دن ہوا صحابہ جنگل میں چلے گئے، میں نے اس جنگل کی زیارت کی، اب وہاں گھر بن گئے۔ وہاں ایک چرواہا ملا، اس سے کہتے یار اس نام کا کوئی شخص تو نہیں دیکھا؟ تو اس نے کہا اتنا میٹھا نام تو میں نے سنا ہی پہلی دفعہ ہے۔ ہاں میں اتنا جانتا ہوں، وہ سامنے غار دیکھتے ہو جس کا نام جبل صلاح ہے،
وہاں ایک جوان ہے جو صبح بھی روتا ہے شام بھی روتا ہے اور کہتا ہے وہ میری بکریاں دیکھو حلقہ بنائے بیٹھی ہیں، نہ کچھ کھاتی ہیں نہ کچھ پیتی ہیں، وہ روتے ہیں تو یہ بھی روتی ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں وہ رونے والا کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا جب اس کے لب ہائے مبارک کھلتے ہیں نا تو وہ رب حبلی امتی کی صدائیں دیتے ہیں۔ بے جان جسموں میں جان آئی، صحابہ اندر داخل ہوئے، آنکھیں کیا دیکھتی ہیں کہ حضور کی پیشانی نکیلے پتھر پہ جھکی ہے اور رو رو کے کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے، اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے۔ جوانوں، 2 لمحوں کے لیے میں اور آپ تخیلات میں اگر غوطہ لگے، خود کو کھینچ کے اس غار میں لے چلے، ایک جانب خود کو کھڑا کرے اور ایک جانب محبت کی بچھی کائنات دیکھو۔ حضور رو رو کے کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما، اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے، اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے۔ بھائی جان، میرے 36 سال تقریباً گزر گئے یا 37 سال، آپ میں سے کسی کے 50، کسی کے 25، کسی کے 20 گزر گئے۔ ذرا ماضی کے اوراق پلٹ کے ہم دیکھیں تو معذرت سے کہوں گا ہمیں اندھیروں کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ ہم پیچھے پلٹ کے دیکھتے تو کسی چوک میں کھڑے ہیں یا کسی چوبارے پہ بیٹھے ہیں یا کسی شراب خانے میں نظر آئیں گے یا کسی کو گالی دیتے ہوئے نظر آئیں گے، کسی کا حق غصب کرتے ہوئے۔ معذرت سے کہوں گا ہم پیچھے پلٹ کے دیکھتے ہیں تو ہمیں اندھیرے نظر آتے ہیں۔ پیار محبت کہتے ہیں عمل کو آسان کرتی ہے، محبت دعویٰ عمل دلیل ہوتی ہے۔ یہ جو میں اور آپ نعرے علامتیں نا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، معذرت سے کہوں گا یہ کھوکھلے ہو چکے ہیں۔ محبت تو تقاضے چاہتی، حضور نے ہمیں اتنا پیار دیا یار، تو ہم نے اس کے سلے میں کیا دیا؟ اخلاق کھوکھلے رکھے، ہم فساد کے کھوکھلے دانے پکڑے ہیں۔ ہم جوان ہیں نا، چلتے اکڑ اکڑ کے، بولتے بگڑ بگڑ کے، مستی ہی مستی، نشہ ہی نشہ، یہ ہمارے تیور ہیں۔ 5 وقت حی علی الصلاۃ کی صدائیں فضا میں گونجتی ہے، کان پہ جوں تک نہیں رینگتی۔ واعظ نصیحت کرتا ہے، غفلت کی پٹی نہیں اتارتے۔ یقین جانو ہم کسی کو آخرت کی بات سنیں تو لوگ لڑتے ہیں، وہ کہتے ہیں مولوی تقریر کول ہی رکھ، شباب ہمیشہ رہے گا، عمر کے سائے نہیں ڈلیں گے، موت کی ہچکیاں نہیں لگیں گی، خدا کی کچہری میں پیشی کوئی نہیں ہوگی۔ لیکن جوانوں، کبھی آسمان کی چھاتی پہ چاند دیکھا ہے آپ نے؟ یہ ایک صورت میں نہیں ہوتا، یہ کبھی قمر ہوتا ہے، کبھی بدر ہوتا ہے، کبھی ہلال ہوتا ہے۔ او بھائی جان، ہمیں اس دنیا میں نہیں ہمیشہ رہنا، یہاں جو آیا ہے وہ جانے کے لیے، جو پیدا ہوا ہے وہ مرنے کے لیے۔ کل من علیہا فان، جو بھی ہے اس کو فنا ہے، بقا صرف اللہ کو ہے۔ یہاں کسی نے بھی بیٹھ نہیں رہنا، ہم سب نے اپنی اپنی باری پہ شہر خاموشہ کو آباد کرنا ہے، اور یہ سانسوں کی مالا کب ٹوٹ جائے، موتی خاک میں مل جائے، یہ کسی کو کوئی خبر نہیں۔ پیار تو تقاضے چاہتا ہے جوانوں، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم نے محبت کے تقاضے نبھائے، ہم قرآن کے نوکر بنے، ہم قرآن کے دائی بنے، ہم نے جوانوں کو کھینچ کے مسجد میں لانے کے جذبے پیدا کیے۔ معذرت سے کہوں گا اندھیرے نظر آتے ہیں، محبت تقاضا چاہتی ہے۔ حضور رو رو کے ہمارے لیے دعائیں، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت۔ اور بھائی جان، جس قدر اعزاز بڑے ہو نا، اس قدر تقاضے بھی بڑھ جاتے ہیں۔ جس کی راہوں میں نبی کھڑے رہے، جس کا انتظار بحیرہ راہب کرتا رہا، تبا اول کرتا رہا، ہمیں تو انتظار نہیں کرنا پڑا، حضور ہمیں ملے۔ او بھائی جان، اتنا بڑا اعزاز تو پھر اس کے تقاضے بھی تو ہے نا، ہم ان تقاضوں کو کیوں بھول گئے بھائی؟ پیار تقاضے چاہتا ہے۔ میرے رسول رو رو کے کہتے ہیں اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے۔ ابو بکر آگے بڑھے، عرض کی حضور 3 دن آپ کی جدائیوں میں گزار دیے، مدینہ اداس ہے، ممبر بھی اداس ہے، چلیے واپس۔ حضور فرماتے اتنی دیر تک سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا جتنی دیر تک اللہ وعدہ نہیں کر دیتا۔ سیدہ فاطمہ کو خبر ملتی ہے، آپ مدینے کی عورتوں کو لے کے اس غار کی طرف بڑھتی ہیں۔ صحابہ پیچھے ہٹ کے، آپ اندر داخل ہوئی، عرض کرتی ہے ابو جی بیٹی آئی ہے، جگر کا ٹکڑا آیا ہے، جس کے لیے آپ مسند بچھا دیتے تھے، فاطمہ آئی ہے۔ حضور بیٹی کو بھی یہی فرماتے، مجھے امت کی محبت رلا رہی ہے۔ حضور سجدے سے سر نہیں نہ اٹھاتے، پھر سیدہ اپنے اللہ سے عرض کرتی، مالک میں نے سنا ہے جب فقیروں اور درویشوں کی دعائیں مستجاب نہیں ہوتی تو وہ سروں سے پگڑیاں اتار کے تجھ سے بھیک مانگتے ہیں، پھر تجھے اپنے بندوں پہ رحم آ جاتا ہے۔ تو پھر سیدہ کہتی، آج تیرے نبی کی بیٹی فاطمہ جس پر تو نے تطہیر کی آیتوں کو نازل کیا ہے، میں سر سے دوپٹہ اتار کے اپنے بابا کی امت کے لیے اللہ تجھ سے بھیک مانگتی ہوں۔ سیدہ کا ہاتھ ردا کی طرف بڑھا، کوہرام مچ گیا، بادلوں کی اوٹ میں سورج نے منہ چھپا لیا، ایسا لگا کہ قیامت آ گئی۔ رومی کہتے ایک صدا اٹھی، پس ندا آمد ز یزدہ کا رسول، من دعائے فاطمہ کردم قبول،
گر طلب کر دی زمین و آسماں، جملہ بخش دے مشدر یکسماں۔ فرمایا جبریل دیر نہ کرو، جلدی جاؤ، میرے نبی سے کہو سجدے سے سر اٹھا لے، ہم نے فاطمہ کی دعا قبول کر لی۔ جیسے آپ کہو گے ہم امت سے ویسے ہی معاملہ فرما دیں گے۔ بھائی جان، اعزاز آپ کا ہے، شرف آپ کا ہے، فخر آپ کا ہے، لیکن اس فخر کے جو تقاضے ہیں، جو اعزاز کے جو تقاضے ہیں، کیوں ہم بھول گئے؟ آؤ آج کس بزم میں، میلاد کے اس موسم میں ہم وعدہ کریں، زندگی پیچھے جو گزر گئی اس پہ اللہ سے معذرت، اور آئندہ جو سانسیں اللہ نے ہمیں نصیب میں رکھی ہیں، ہم اس سانسوں کے بدلے نیکیاں کمائیں گے، عمل کی راہوں پہ تھکائیں گے، خود کو عمل کی راہوں پہ خود بھی آئیں گے اور اپنی نسلوں کو بھی ان راہوں کا مسافر بنائیں گے۔ حی علی الصلاح کی صدائیں گونجے گی، کام چھوڑ کر اللہ کو سجدہ کریں گے، ہم بڑوں کو عزت دیں گے، ہم علماء کی صحبت میں بیٹھیں گے، ان سے دین سیکھیں گے۔ یقین جانو اگر یہ جذبے نصیب ہو جائیں، آپ کی وجہ سے کسی کا قبلہ درست ہو جائے، کسی کو عمل کی راہیں نصیب ہو جائیں، تو اس کا وافر حصہ آپ کو آخرت میں اللہ ضرور عطا فرمائے گا۔ بھائی جان، آپ جانتے ہو جب کام تھوڑا ہو، مزدور زیادہ ہوں، تو پھر اجرت جو ہوتی ہے وہ مالک کی مرضی سے ملتی ہے، لیکن جب کام بہت زیادہ ہو اور مزدور تھوڑے ہوں تو آپ جانتے ہو پھر مالک راضی کرتا ہے۔ اس وقت دین کی مزدوری کرنے والے، دین کی دہاڑی کرنے والے، دین کی راہوں پہ خود کو تھکانے والے تھوڑے سے لوگ ہیں۔ آج جوانوں اگر اپنے آپ کو پیش کر دو گے اور اس کا صلہ اللہ کے ہاں کتنا ملے گا آپ شمار بھی نہیں کر سکو گے۔ یہ میرا اعزاز، یہ میرا شرف، یہ میری خوش قسمتی، میں تیرا امتی، یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی، وہ کہیں امتی تو بھی کیا یا نبی، میں ہوں حاضر تیری چاکری کے لیے، فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور کی لازوال محبت سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا